अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी बात के साथ मैं हूं राहिल सैयद। अपने वीलॉग का आगाज़ हम मुनीर नियाज़ी के शेर से करते हैं। इस मुल्क पर असेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मेरा ख्याल है मुनीर नियाज़ी को भी अंदाज़ा था कि इस मुल्क पर किस असेब का साया है जिसकी वजह से 75 साल गुजरने के बावजूद भी हमारे मुल्क की जो किश्ती है, हमारे सफ़र की जो किश्ती है वो किनारे नहीं लग सकी। यही वजह है कि अभी तक ये निज़ाम जो है वो हिचकोले खाता हुआ नज़र आ रहा है और इस सफ़र के दौरान हमने अपना मुल्क भी जो है वो दो लख्त करवा लिया। मगर इस असेब का जादू जो है वो इसके बावजूद भी जो है वो सर चढ़ कर बोलता हुआ नज़र आता है, खुसूसन सियासी मैदान हो या अदालती निज़ाम हो या बाकी तबकात हों। मगर सबसे पहले हमने देखा कि ये असेब जो है वो सियासत पर जो है वो हमलावर होता है और उसके बाद दीगर निज़ाम को जो है वो अपने कब्ज़े में करता है। और बाज़ का सियासत को कब्ज़े में करने के लिए जो है वो अदालत को अपने कब्ज़े में किया जाता है ताकि वो मकासद जो हैं वो हासिल किए जा सके। और हमने देखा कि माजी में भी बहुत से सियासतदान इस असेब गर्दी का शिकार नज़र आए। लियाकत अली ख़ान हो, फ़ातिमा जिन्ना हो, उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की शहादत हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत हो, नवाज शरीफ की जलावतनी हो, या अब जो अडयाला जेल के कैदी हैं इमरान खान, उनकी जो है वो गिरफ्तारी हो या उनकी कैद हो। हमने देखा कि ये असेब इन सियासतदानों पर सर चढ़ कर बोला और उनके बाद कह सकते हैं कि फांसी से झूल गए। कुछ जो है वो जलावतन हुए और उसके बाद वो वापस आए। मगर अब एक कैदी है जो अडयाला जेल में बंद है, अब उसके बारे में भी जो है वो उसके जो ख़ानदान के लोग हैं उन्हें फ़िक्र लाक होना शुरू हो गई है कि उनकी जान को जो है वो ख़तरा है। और इसके असरात इस हवाले से भी सामने आते हैं कि अचानक ही जो मंजर आम पर उस कैदी के हवाले से रिपोर्ट जो हैं वो शाया होना शुरू हो गई, जिसमें बताया गया है कि उस कैदी को बड़ी ख़तरनाक बीमारियां हैं। हालांकि ये वो बीमारियां हैं जिसके बारे में ना कैदी जानता है ना उसकी बहनें जानती हैं, और उनका यही कहना है कि कैदी तंदुरुस्त है तो ये रिपोर्ट जो है ये जो असेब है उसके मौकल कहाँ से फैला रहे हैं। और अगर वो कैदी ही इतना ही बीमार है जितनी की रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है तो फिर कम अज़ कम इखलाकियात का मुज़ाहरा करना चाहिए, बड़ेपन का मुज़ाहरा करना चाहिए, डॉक्टर तक उसकी रसाई हो, उसके लिए बेहतर मालिश का जो है वो इंतज़ाम किए जाएँ, अस्पताल तक उसकी रसाई हो ताकि उसको उसके टेस्ट जो हैं वो करवाए जा सकें, उसके ख़ानदान वालों को एतमाद में लिया जाए। मगर देखा ये जा रहा है कि एक तरफा जो है वो ट्रैफिक चलाई जा रही है, रिपोर्टें भी खुद शाया की जा रही हैं, बीमारियाँ भी खुद बनाई जा रही हैं। इसके पीछे क्या मकासद हैं इसके बारे में तो ये रिपोर्टें बनाने वाले, रिपोर्टें चलाने वाले ही बेहतर जानते हैं। अभी तक जो उनके ख़ानदान है, उनकी बहनों का बयान है वो यही सामने आया है कि जो कैदी है उसकी सेहत ठीक है, उसको किसी किस्म की बीमारी नहीं है। फिर क्योंकि ये इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। माजी के 75 साल तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, इस हवाले से उनकी तारीख जो है बहुत सियाह है। अल्लाह करे हमारा आइंदा वक्त जो है वो हमें किसी भी किस्म के बड़े साने से जो है वो महफूज रखे। लेकिन कहने का मकसद यही है कि अगर वो कैदी इतना बीमार है तो कम अज़ कम उसको तो पता हो कि उसको कौन सी बीमारी है, उसका इलाज उसका जो पर्सनल डॉक्टर है उस तक जो है वो उसे रसाई दी जाए। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। आपको पता है कि आजकल अंडा जो है वो बड़ा मीडिया पे छाया हुआ है। अगर हम पाकिस्तान की थोड़ी सी सियासत को खंगालें तो हमें पता लगेगा कि पाकिस्तानी सियासत में जूते का, अंडे का और स्याही का जो है वो बड़ा किरदार रहा है। अगर बात करें 2018 में जामिया नईमा में तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जो थे उस वक्त खिताब कर रहे थे, उनकी तरफ जूता उछाला गया। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं जो तो के अखलाकियात से आ रही हैं, उनको तो नहीं पता अखलाकियात क्या होती हैं, लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनके ऊपर जो है वो स्याही फेंकी गई थी। उसके बाद उन्हीं के एक और रहनुमा हैं एहसन इकबाल साहब, उनके ऊपर भी जूता उछाला गया था। गो कि ये तमाम वाक़यात जो हैं वो काबिल मज़म्मत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका लेकिन एक पस मंज़र था कि उस दौर में लोगों को ये लगता था कि ख़त्वे नबुव्वत के क़वानीन में जो तरमीम करने की कोशिश की गई है शायद उसमें मुस्लिम लीग नून का हाथ है, और इसी हवाले से कुछ मजहबी जो जमातें हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। गो के तरीक़ेकार गलत था, इसकी किसी किस्म इस पर जो है वो किसी किस्म की जो है वो पसंदीदगी जो है वो ज़ाहिर नहीं की जा सकती। लेकिन अब जो है ये नया वाक़या पेश आया। इससे पहले भी हमने देखा वाक़या कि जो PTI के रहनुमा थे हसन रऊफ़, उनके ऊपर खुसरों के ज़रिए जो है वो हमला करवाया गया था, और अब इमरान खान की बहन हलीमा खानम के ऊपर जो है वो अंडा उछाला गया।
واقعات میں بہت زیادہ مماثلت ہے، کرنے والے نامعلوم ہیں مگر سب کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے، اور جن خواتین کو استعمال کیا گیا ان کی بھی چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی کہ کس طرح کہاں سے انہوں نے گاڑی لی، گاڑی لینے والا کون، نائی تھا، حجام تھا۔ یہ ایک ہی طرح کے اسکرپٹ ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں، اور اسکرپٹ لکھنے والے بھی چینج نہیں ہوتے، یعنی کہ یا ان کے پاس کوئی ایسے اسکرپٹ رائٹر نہیں ہے کہ جو کوئی اچھا اسکرپٹ تیار کر کے انہیں دے دیں، کوئی کردار اور واقعات ہی تبدیل کر رہے، لیکن انڈا اچھالنے سے ان کی کسی نیک نامی کا جو ہے وہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے خسروں کا اور خواتین کا استعمال کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، تو اگر بات خواتین تک اور خسروں تک پہنچی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر معاملات کو سلجھا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تصویری سیاست کی۔ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ تصویری سیاست جو ہے وہ بڑی چھائی ہوئی ہے، خصوصاً شہباز شریف جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ جو شنگھائی میں ابھی ایونٹ ہوا اس میں تمام بڑے اہم ممالک کے سربراہان جو ہے وہ شامل تھے، ترکی کے سربراہ تھے، جو روس کے سربراہ اس کے اندر شامل تھے، انڈیا سے جو ہے وہ ان کے پردھان منتری جو ہے وہ بھی موجود تھے، چائنا کے صدر جو ہے وہ موجود تھے، ہماری طرف سے شہباز شریف جو ہے وہ ادھر گئے ہوئے تھے، باقی دیگر ممالک کے سربراہان بھی جو ہے ادھر موجود تھے۔ تو ایک کہا جا سکتا ہے کہ ایک نئے دور کا ادھر جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا تھا، اور چین نے اس میں بھرپور اپنی جو ہے وہ فوجی طاقت کا بھی جو ہے مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میں مختلف جو ہے وہ رہنماؤں سے ملے، اس حد تک تو بات بہت اچھی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جس طرح تصاویر کھنچوائی گئیں، جس طرح جو ہے وہ اس کو میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ شاید مسلم لیگ نون کے خون میں شامل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شارٹ کٹ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ شہباز شریف کو تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ تصویر کھنچوانے کا بہت زیادہ شوق ہے، ان کے پاس اسٹائل بھی بہت اچھے ہیں، کوٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے پہنتے ہیں، ڈریسنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ تصویر کس طرح کھنچوانی ہے۔ شارٹ کٹ تو آپ کو پتہ ہے وہ ماہر ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جی ایچ کیو سے ہو کے اقتدار میں کس طرح پہنچے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا چین میں بھی کہ وہ کس طرح موٹے چھوٹے مار کے کٹے چھٹے مار کے جو ہے وہ آگے لائن میں پہنچی، اور اس کے بعد انہوں نے تصویریں بنائیں، اور یہاں پر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک نئے ولولے کا اور ایک نئی جنگ کا آغاز ہم نے دیکھا کہ جو حامی تھے وہ انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ نیو ورلڈ نیو آرڈر کا ایک بادشاہ قرار دیا، تو کسی نے کہا کہ وی آر پراؤڈ شہباز شریف، اور کسی نے بہت سی تقریریں کی، بہت سی باتیں چیت کی۔ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کسی تصویر کھنچوانا جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ تصویر تو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ ہوتی رہی ہیں۔ تصویر سے اگر آئندہ کے مستقبل کا نقشہ کھینچا جا سکتا ہے تو اس پہ صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے، کیونکہ تمام دنیا کو یہ پتہ ہے کہ یہ آپ کس طرح جو ہے وہ اقتدار میں آئے ہیں، کس طرح فارم 47 سے کی آپ پیداوار ہے، عوام کے ووٹوں کو کس طرح آپ نے مسرت کیا ہے اور کن طاقتوں کے ذریعے کیا ہے، کس طرح آپ نے عوام کے جمہوری حق کو جو ہے وہ ادھر دبا کے رکھا ہوا ہے، کس طرح کی جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی یہاں پر ہے۔ تو دنیا اتنی جلدی آپ پر اعتبار نہیں کرے گی۔ ہاں، آپ کی ضرورت کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے لوگوں کے بچے جمہوری ہونے کا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب بھی دنیا میں کس طرح استعمال کرتی ہے دیکھنا یہ ہے۔ اپنے وقار پہ، اپنے پیروں پہ تو ہم اسی وقت کھڑے ہو کے دنیا کا سامنا کر سکتے ہیں جب ہم عوام کی طاقت سے، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، لیکن اصل اور جینون عوام کی طاقت سے جو حکمران آتا ہے، دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے اور ملک میں بھی عزت ہوتی ہے، اور قبولیت بھی صرف انہی کی ہوتی ہے جن کی مقبولیت ہو۔ تو شہباز شریف صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شارٹ کٹ کے ماسٹر ہیں، تصاویریں بھی انہوں نے اچھی اتروائی ہیں، لیکن شاید وہ دنیا کا تجزیہ بھی کریں تو انہیں پتہ ہوگا کہ تصویریں جو ہیں وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اہم ایشو کی طرف، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا عدالتی نظام کس حد تک جو ہے وہ بے بس ہے، اور اس حوالے سے جو جسٹس سینئر جج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان سے بھی زیادہ سینئر جج ہیں منظور علی شاہ، اور اگر بیچ میں مختلف ادارے نہ پڑھتے، پارلیمنٹ 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی، تو شاید آپ چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ ہوتے، لیکن کیونکہ سیاست پارٹیوں کو اور ایک ادارے کو وہ پسند نہیں تھے، اس کی وجہ سے عدالتی نظام کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، اور ایک ایسا نظام متعارف کروایا گیا جس کے بعد جسٹس
یا آفریدی کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لگایا گیا، اور اس کے بعد نظام خود جو ہے وہ انصاف کے تلاش میں ہمیں بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے، عدالتی نظام۔ اور یہی اس کی ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اور ان کو سے 6 سوالوں کے جو ہے وہ جواب مانگے، جو کہ بہت اہم ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا عدالتی نظام کس حد تک بے بس ہو چکا ہے، کس حد تک جو ہے وہ آپ ان قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جس سے اس ملک کا نظام 75 سالوں میں جو ہے وہ پہلے ہی اس نہج پہ پہنچ چکا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر عدل کے وہ تقاضے پورے نہیں کیے جاتے جس طرح ہونے چاہیے۔ بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ہمارے ججز بھی جو ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس میں ایک فقرہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اہم ہے، جس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اصل صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، جس پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ججز جو ہیں ججوں کی آزادی کے خلاف جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری کیا، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ میں کیوں نہیں لگائی گئیں، عدالت آزاد ججوں کی ہوگی یا منظم قوت میں تبدیلی جا رہی ہے۔ یہ ایک فقرہ ہے جو سب سے اہم ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آزاد عدلیہ جس پہ پورے نظام نے چلنا ہوتا ہے، جس پہ عوام کا بھروسہ ہوتا ہے، جس پہ عوام کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو عدالتیں ہمیں انصاف دیں گی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اس عدالت کا سب سے سینئر ترین جج جو ہے وہ اپنے چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے کہ خدارا اس سپریم کورٹ پہ رحم کریں، ان کے جو قوانین ہیں، ان کا جو قانون ہے اس کو تو پامال نہ کریں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ متعدد بار خط لکھنے کے باوجود بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سینئر ترین جج کے خطوں کا جواب نہیں دیا۔ اب انہوں نے دوبارہ یہ خط لکھا، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ نے کی جو تقریر سامنے ہے، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے تو پھر اس ملک میں آمرانہ نظام حکومت قائم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا نظام عدل کس حد تک بے بس ہے، اور یہی بے بسی ہے جس نے اس ملک میں جو ہے وہ حسیب کے سائے کو زیادہ گہرا کیا ہے۔ اب ہم اپنے ایک اور اہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جس میں آپ سے بات بتاؤں گا کہ ابھی جو پاک بھارت جھڑپ ہوئی 4 دن کی، جس کے بعد انڈیا کو بہت زیادہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا انڈیا کا، 6 طیارے ان کے تباہ ہو گئے، مگر اس کے باوجود بھی انڈیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آ رہا، خصوصاً پاکستان کی جو ایجنسی ISI اس کے خلاف ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں انڈیا کا ایک بڑا مشہور ڈرامہ ہے CID، اور بڑے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، بڑا اچھا کرائم کا جو ہے وہ جو ڈرامہ ہے، مگر اس میں ایک ڈرامہ کی قصہ چلائی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ انڈیا میں ایک دہشت گردی ہونی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ لوگ جو ہے وہ اس دہشت گردی کی آڑ میں ان کے CID نے گرفتار کیا، اور جب ان کے پاس سے کوڈ برآمد ہوئے تو ان کے جو سینئر آفیسر تھے انہوں نے کہا ہو یہ کوڈ تو پاکستان کی ISI جو ہے وہ استعمال کرتی ہے، اس کو ڈیکوڈ کیا جائے، اور وہ باقاعدہ ڈیکوڈ کیا گیا اور اس کے اندر پروپیگنڈا کیا گیا، ٹی وی اسکرین پہ دکھایا گیا کہ یہ ISI کے پیدا کردہ دہشت گرد تھے، ISI نے انہیں جو ہے وہ سپورٹ کیا، یہ دشمن ملک کے لوگ تھے جو بھارت میں دہشت گردی کروانا چاہتے تھے، اور CID نے جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا۔ یعنی کہ پہلے بھی ماضی میں بھی انڈیا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ فلمیں بناتا رہا ہے، لیکن اب بھی جو ہے وہ اس حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، اور ڈراموں میں اپنی فلموں کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو اور اس کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اپنی عوام میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انڈیا میں ہونے والی ہر دہشت گردی یا ہر ایسی حرکت کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی ایجنسی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ انڈیا پہنچا ہوا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ آخر میں چلتے چلتے ہم بات کریں گے DC کی۔ آپ نے دیکھا آج کے بڑے وائرل ہیں، اور بڑے مریم نواز کی آپ تصویر جو ہے وہ خواتین کو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ روٹیاں جو ہیں 5-6 یہ مریم نواز نے بھیجی ہیں، تمام گھر لوگوں کے برباد ہو چکی ہیں، اور 6 روٹیوں کے لیے وہ مریم نواز کی جو ہے وہ TC کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ DC نہیں، یہ TC باز ہے۔ ان کو کم از کم اپنے عہدے کا احترام کر لینا چاہیے تھا کہ اب عوامی حکمران کے جو ہے نمائندے، ان کی تنخواہوں سے آپ ٹیکس دیتے ہیں، مریم نواز آپ کو ذاتی طور پہ تنخواہ نہیں دیتی۔ اگر آپ نے مریم نواز کی خوشامد کرنی ہے تو بھائی آپ DC کا عہدہ چھوڑیں، آپ سیاست شروع کر دیں، کونسلر کا الیکشن لڑ لیں، مگر جس طرح آپ عوام کی تذلیل کی ہے آپ نے، اور جس طرح آپ نے خوشامد کی ہے، آپ کو تو اس عہدے پر رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ آپ کو فوری طور پہ معطل ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ عہدہ جو ہے یہ کسی سیاستدان کی میراث نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کی میراث نہیں ہے، یہ عوام کا عہدہ ہے، اور عوامی خدمت کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ آپ اگر خدمت بھی کر رہے تھے تو اس میں آپ کو سیاسی پارٹی کا ذکر کرنا کسی بھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کی یہ صورتحال ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے
صرف اپنی نوکری امپورٹنٹ ہے، اپنی خوشامد امپورٹنٹ ہے، عوام امپورٹنٹ نہیں ہے. اور عوام کو جس طرح آپ نے دیکھا، لوگوں نے آپ کا رویہ دیکھا، وہ انتہائی قابل شرم ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اس پروگرام کے ساتھ آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. نئے ویلاگ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جلد جو ہے وہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.